अस्सलात की महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। आज की ये महफ़िल अक़ायद व अमाल की इस्लाह के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। उसी मुनासिबत से क़ुरआन मुक़द्दस की आया करीमा की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा के सदक़ा तुफ़ैल मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम लोग जिस दौर में अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुज़ार रहे हैं, ये दौर इंतहाई पुरफतन दौर है, फितनों का दौर है, आजमाइशों का दौर है। इंसान इतना गफलत का शिकार हो चुका है कि वो दुनिया के अंदर दुनिया के माल में मुब्तला होकर, दुनिया के ऐश व आराम में मुब्तला होकर, दुनिया की नेमतों के अंदर मुब्तला होकर वो नेमत देने वाले वादहू ला शरीक को भूल चुका है। अल्लाह तबारक व ताला को फरामोश कर चुका है इंसान। नेमत पाकर नेमत देने वाले को भूल चुका है इंसान। इंसान दुनिया में रहकर अब ये तसव्वुर करने लगा है शऊरी या लाशऊरी तौर पर कि मुझे इस दुनिया से जाना ही नहीं है, मुझे इस दुनिया से कूच करना ही नहीं है, मुझे इस दुनिया से निकलना ही नहीं है। इंसान यहाँ ऐसे रह रहा है, इंसान यहाँ ऐसे जी रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको न कब्र में जाना है, न मैदान महशर में खड़े होना है और न अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की है, इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पैगंबर और नबी अता फरमाया है। हमारा कायद कितना अजीम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया के सारे कायदीन को एक तरफ रखें और तन्हा मुसलमानों का, मोमिनों का कायद मुस्तफ़ा जाने रहमत को एक तरफ रखें। खुदा की इज्जत की कसम, न कोई हुस्न में उन जैसा है, न कोई इल्म में उन जैसा है, न कोई तक़वे में उन जैसा है, न कोई अखलाक में उन जैसा है, न कोई मोजज़ात में उन जैसा है, न कोई गुफ्तगू में उन जैसा है, न कोई तकल्लुम में उन जैसा है, न कोई तरन्नुम में उन जैसा है। हत्ता कि उनके चलने की तरह चलना दुनिया के किसी कायद का नहीं है। दुनिया के कायदीन चलते हैं तो अल्लाह अकबर, वो रास्ता भटक भी सकते हैं, रास्ता भूल भी सकते हैं, मगर जो हमारा कायद है आमिना का लाल, उनकी शान ये है कि उनकी खैरात जिसको मिल जाती है वो भी आसमान हिदायत का तारा बन जाता है। सुभान अल्लाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ से लेके वहाँ तक अगर सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में पहुँच सकते हैं। सब मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातun व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम, सलातun व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सामने दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियत, मुंबई की सुन्नियत पर जिनका अजीम एहसान है और मुंबई की सुन्नियत क़यामत तक
جس کے احسان کی رہن منت رہے گی وہ حضور اشرف العلماء اور اپنے وقت کے عظیم ولی کامل حضور سیدی سرکار سید حامد اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے شہزادہ والا تبار اور ان کے جانشین حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی ہمارے مخدوم ابن مخدوم کی آمد ہے۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں تو میں حضرت کی اجازت سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے، نشے کے اندر انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا، اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائی جو بتاؤ، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ 1 ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں اے انسان، تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دن کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار، جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں،
وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے. ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا. تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں. اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی. مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا. کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر. کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا. اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا. اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں. اللہ اکبر. راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا. ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا. ذرا تصور کرو اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا. تو اللہ کے بندو ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں. ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے. اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا. آئیے قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا. آئیے اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا. ایک آپ کے سامنے
میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو۔ آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں، اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، اپنی موت کو یاد کر کے، موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ
اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں کبھی تصور تو کیا ہوتا یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حقائق ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں، انسان سے گفتگو کرتے ہیں، انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو، اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں، انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے، ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں، نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں، حلق کے اندر روح اٹکتی ہے، روح۔ کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے، جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو؟ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں، اتنے سچے رسول۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا؟ اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا؟ تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے، طاقتور جسم کہاں گیا؟ چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے۔ اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے، کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو، آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو، قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو۔ بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا، بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نہ۔ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں، کس دنیا سے جی
लगाया है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है इस दुनिया ने, बूढ़ी दुनिया ने, जिसकी हजारों साल की उम्र हो गई। ये बूढ़ी जो बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन संवर कर फिरौन को न वरगलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वरगलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महलात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहां है तेरी ताकत, कहां है तेरी कुव्वत, कहां है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है तो दूसरा फरिश्ता आता है। रूह निकलने के बाद और वो फरिश्ता भी उससे कलाम करता है। और फरिश्ता क्या कहता है, जरा सुने। वो फरिश्ता कहता है, तंग दस्ती के खौफ से जो माल तूने जमा किया था, ना हराम देखा ना हलाल, वो माल कहां गया? तुझे बहुत ख्याल था ना मालदार बनने का, दौलतमंद बनने का, कहां गया तेरा माल? और सोचो वो माल गया, जाता कहां है? इधर इंसान मरा, उधर बहुएं प्लान करती है कि हमारे हिस्से में कितना आएगा, मेरे शौहर के हिस्से में कितना। बेटे प्लान करते हैं, दामाद प्लान करते हैं। भाइयों सोचो तो सही, आज के दौर में तो जीते जी औलाद काम नहीं आ रही है। मरने के बाद कौन मगफिरत की दुआ करेगा, कौन बख्शिश की दुआ करेगा? जरा गौर तो करो, कुछ करो अपने लिए, इसलिए कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सूफिया फरमाते हैं, ऐ इंसान, जिस जिंदगी पे तू इतराता फिर रहा है, तेरी जिंदगी की मिकदार कितनी है, तेरी जिंदगी की मियाद कितनी है, तेरी जिंदगी है कितनी? तो सूफिया फरमाते हैं, पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मर गए तो नमाजे जनाजा पढ़ी गई, अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई। अकामत और जमात के दरमियान जितना टाइम रहता है, बस इतनी तेरी जिंदगी का वक्फा है। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में चाहे तो अल्लाह को राजी करके जन्नती हो जा, या खुदा को नाराज करके जहन्नमी हो जा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? वो फरिश्ता कहता है, रूह निकलने के बाद तंग दस्ती के खौफ से माल जमा करने वाले, बता तेरा माल कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए घर बनाया था, वो घर कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए, अल्लाह अकबर, जो मुनिसो गमगुसार ढूंढे थे, बनाए थे, बता वो मुनिसो गमगुसार कहां गए? लेकिन ना माल होता है, ना कोई गमगुसार होता है, और मकान भी इंसान का अपना नहीं, बल्कि उसका मकान तो उसकी कब्र हुआ करती है। आज माल के चक्कर में लोग सूद का धंधा कर रहे हैं, मुसलमान जुओं के अड्डे चला रहे हैं, मुसलमान भाईगिरी कर रहे हैं, लोगों को कत्ल करने की, मार डालने की सुपारियां ले रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन माल के चक्कर में लोग एक दूसरे पे जादू कर रहे हैं, जादू करवा रहे हैं। माल के चक्कर में अल्लाह अकबर किसी का मर्डर किया जा रहा है, माल के चक्कर में हलाल और हराम नहीं देखा जा रहा है, माल के चक्कर में अपनी बस्तियों के अंदर नशावर चीजें बेची जा रही है, फरोख्त की जा रही है, माल के चक्कर में जुओं के अड्डे चलाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये माल कब्र में साथ जाएगा? अरे हलाल कमा
کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، نور نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و غمگسار؟ لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ آ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ اکبر، افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی، اور آج تو ایسے تنگ اور تاریک گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں، اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریک مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا۔ اگر آج اللہ کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوشبخت ہے، تقدیر والا ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبخت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریک وادی کا حال کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ہوتے ہیں۔ اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے بھی مٹی، پیچھے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ جہاں تکیہ، نہ جہاں بستر، نہ جہاں چادر، کچھ نہیں، صرف مٹی ہے۔ اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 99 سانپ، اور اس میں ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، گنجا، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے، اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا۔ فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی، شجاع الاقرع، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں تو راتیں گزر جاتی ہے۔ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں؟ کیا نقصان ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے، اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے
تو شجاع اقرا نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے. اللہ اکبر. فجر نہیں پڑا تھا, ظہر تک ڈستا رہے گا. ظہر نہیں پڑا تھا, عصر تک ڈستا رہے گا. عصر نہیں پڑا تھا, مغرب تک ڈستا رہے گا. مغرب نہیں پڑا تھا, عشاء تک ڈستا رہے گا. عشاء نہیں پڑا تھا, رات بھر ڈستا رہے گا, یعنی فجر تک ڈستا رہے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. 10 منٹ. انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کے بندو 10 منٹ قربان کرو. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے. کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں, حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا. یہ نہیں فرمایا. توجہ کریں آپ. حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. واللہ وہ بچانا چاہیں تو ہم جیسے 1-2 نہیں, ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا. وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں, بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے, ان کو مختار کل بنایا ہے. مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے, جنت بانٹنے کے لیے آئے, وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا. جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے. بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے, بشیری بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ. اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے. حضور نے فرمایا, یہ بات فرمائی, پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں, لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا. سوچو, ہے کسی میں طاقت جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے, جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا, اپنے آپ سے محبت نہیں ہے, اپنے جسم سے محبت نہیں ہے. بتاؤ, کانٹا چپ جائے برداشت نہیں ہوتا, آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا, اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا. میری قوم کے جوانوں, دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, اتنے سچی شخصیت, اتنے صادق و مصدوق, ایسے رسول, سچے رسول, سارے سچوں میں سچے, سارے اچھوں میں اچھے, صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی ظہر تک ڈسے جاؤ گے, ظہر نہیں پڑی عصر تک ڈسے جاؤ گے. بتاؤ تو صحیح, جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے, میرے جوانوں بتاؤ, مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے, شجاع الاقرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اور قبر کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو. کب تک خدا کو بھولے رہو گے؟ کب تک خدا کو فراموش کرو گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہو گے؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر. آئیے, اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے. سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے. آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم ہے سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا. تو جو سجدے میں جانا قید نہیں لگائی, عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا, ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا, نیک کا سجدہ قریب کرے گا, بد کا قریب نہیں کرے گا, بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا. مجھے بتاؤ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے, جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم, صرف 10 منٹ کا ٹائم. کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. نماز کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو. اور اگر ایسا نہیں ہوا, بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لوں, میں وہ 5 فرشتوں والی صداؤں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے وقت میں, اس لیے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور 10 بجے پروگرام ختم بھی کرنا ہے. بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ, اللہ کے بندو, اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی, اسی طرح پاپ میں, جرائم میں, تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے, کیا ہم جو کریں گے, مولانا ہم مسلمان ہیں, ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں, ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں, ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. اور کچھ اتنے بے باک ہے, کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے. اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں, قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی. میرے عزیز, اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے, ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا. لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے. ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے, اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا. تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے. تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی. اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں, اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ, اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ. حضرت جی, جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو, کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے, کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبدالقادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبدالقادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے. مجھے بتاؤ, جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں, وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں, اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے, انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے. اللہ کے بندوں سوچو, قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں, ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے, سچے پیر کو. رسول اللہ تو آتے ہی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے. ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے,
اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے. تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے. تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے. تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے. وہ کہا مگر میرا ہے. تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے. تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے. تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے، تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے. جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے. بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا. 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گے. اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے. اگر علاؤالحق پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مختوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا. آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا. حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں. بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے. ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیسا من اہلک کہہ دیا گیا. اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا. یہ میرے اللہ کی شان ہے. آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں. لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کا نام نہیں ہے. دین صرف دین ہے. مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے. یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم، جھگڑا ختم. قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. محبوب آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا. اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اشرفی. حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی، سیاسی لیڈروں کی بولیاں، مالداروں کی بولیاں، نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلیں ادھر بھی چلیں اور اس طرح جان بچائیں. لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغاوت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے. جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو مٹی، پتھر، چیل، کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بت خانہ بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے وہ ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا کی شان ہے.
ذرا غور تو فرمائے، اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز خم، ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو، جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے، جب تلوہ اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کے شان کا مالک ہو، اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو۔ بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے۔ باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لعنت ہے، اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے حسینی کہلاتے ہو، صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے۔ حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو۔ کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان سے متاثر ہو گئے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیا شان ہے، جو بادل سے پانی قطرے قطرے برساتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس نے کن کہہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے، آج تک کہ سائنس اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو دن کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اکبر، رات سمٹ جاتی ہے، اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے۔ ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے، شفق کا جمال اس نے پیدا کیا، افق کی سرخیاں اس نے پیدا کی۔ مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ مرغی نکال دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو نکھتے گل پیدا کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تتلیوں کو جس نے باغپن عطا کیا اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو مردے میں جان پیدا کر دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو زندے کو مردہ کر دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو، خود بھی دین اور ایمان پہ رہو۔ ایک بات کہہ دوں، اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی مگر ملے گی، اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو۔ بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے، بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا، چلے گا تو، نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں، ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے، آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں، بازوؤں پر، سینے پر،
ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی, اللہ نے لعنت کی ہے. اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے. تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی قایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں, اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے. تو اس زمانے میں کیا تھا, جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے, سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا, اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے, پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی. تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس, شیر بنا دو, تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی. تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے, تو شیر بنا رہا ہوں. تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو؟ تو کہا دم کی طرف سے. تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا, دم چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. پھر سوئی چبوئی, کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا, شیر بنا. تو کہاں سے بنا رہے ہو؟ کہا پیر کی طرف سے. کہ بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے, پیر بھی چھوڑ دو. اس کے بعد پھر سوئی چبوئی, اب کیا کر رہے ہو؟ آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا, شیر بنا رہے ہیں. تو کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیٹ بنا رہے ہیں. بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, چھوڑ دو پیٹ بھی. اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی, کہا اب کیا کر رہے ہو؟ آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے, تو شیر بنا رہے ہیں, تو اب کیا کر رہے ہو؟ کہا چہرہ بنا رہے ہیں. کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا. تو جب نہ دم رہے گی, نہ پیر رہیں گے, نہ پیٹ رہے گا, نہ چہرہ رہے گا, تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے؟ یہی تو ہے نا. تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا, جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں, جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں, جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں, زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں, تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں. تو یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے, استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا, آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے. آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبط و دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے, پورے جسم سے خون رس رہا تھا, خون بہ رہا تھا, پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی. تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے زخمی ہے, خون رس رہا ہے, خون بہ رہا ہے, اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں, زخموں سے نڈال ہے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں, کیونکہ انہی کانوں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے, حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے. کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی. جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا. تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی. اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا فرما رہے ہیں. میرے عزیز بھائی, ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں. بس آخری بات عرض کر دوں, میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کچھ بھی کرو جنت میں جائیں, کچھ بھی کرو بخش دیے جائیں گے. آئیے, اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے, کریم ہے, وہیں غیرت والا بھی ہے. حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے, مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو سکرات لگی, میرا پڑوسی مرنے لگا, اس کو موت آ رہی ہے, وہ دنیا سے جا رہا ہے. میں نے سوچا بڑا پاپی تھا, بڑا مجرم تھا, بڑا مجرم تھا, پاپی تھا, چلو چلتے ہیں
पड़ोसी है उसकी कुछ खबरगिरी कर लेते हैं, उसको कुछ समझा बुझा देते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिकुद्दीनार गए तो जाने के बाद मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी, मतलब ये था कि अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा क्या हाल है? उसने रो करके कहा ऐ मालिक, अल्लाह ने जब जब मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किया, मैंने जराइम किए, ऐ मालिक अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने उसको कहा तौबा कर ले, तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा कर ले। गौर से सुनना, अल्लाह अकबर। तौबा कर ले, तौबा का दरवाज़ा खुला है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं उसने फ़ौरन कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। उसके घर के कोने से आवाज़ आई बंदे अब बस भी कर, जब जब हमने तुझे मोहलत दी तूने धोखा दिया। आप गौर फरमाएं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तौबा को रद्द भी कर सकते, वो कबूल करता है, मायूस मत होना। लेकिन उसकी शान गैरत भी ये है, आप क्या समझते हो, कभी कभी जिस अमल को आदमी सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मरना ही ईमान पर है, वो भी कुफ्र पर चला जाता है। कभी कभी छोटा अमल जिसको समझ के करता है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार खुद फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज दोस्त था, बड़ा करीबी था और बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फ़क़ी था। वो जब मरने लगा तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे कलेमा पढ़। तो इतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फ़क़ी, उसने कहा ये मैं कलमा नहीं पढ़ता, ये सब सही नहीं है माज़ल, यानी उसने अलल ऐलान कलमे का इनकार कर दिया। उसने मरते मरते कलमे का इनकार कर दिया। हजरत मालिकुद्दीनार कहते हैं मैं डरा, अल्लाह ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलमे का इनकार कर गया। हालांकि फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूँ। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हज़रत मालिकुद्दीनार का अपना मसला कर, उनकी अपने नज़रियात आपके सामने बता रहा हूँ। वो कहते हैं मैं रो पड़ा, मैं रोने लगा, या अल्लाह वो काफिर हो गया मरते मरते। और कुछ देर के बाद खबर आई कि वो तो मर गया, यानी कुफ्र पे मरा। फरमाते मैं रात और दिन रोता रहा, परेशान रहा, या अल्लाह इतना बड़ा नमाजी आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना पारसा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा। मालिकुद्दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार जिसको हम समझते थे, बड़ा आबिदो जाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद व जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा। उसने जवाब दिया ए मालिक तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमज़ान शरीफ के रोज़े कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फ़क़ीह था, लेकिन ए मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा, तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है ए मालिक मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके
1 कटोरा 1 साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फर्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में 1 कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेजगारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं, जो साल में 1 मर्तबा दवा के तौर पर शराब का 1 कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार शराब का 1 कटोरा बतौर दवा पीता है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है, नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है, नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है, कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है। हमने कहा जालिम, तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बान रिसालत है, ज़बान रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमन पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या क़यामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने क़यामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लू मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, और जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। मौत के वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने नशा किया और तौबा से पहले मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उसकी शक्ल बंदर की तरह होगी। इसलिए मुसलमानों, आखिरत पे यकीन है तो आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करो। हाँ, अल्लाह की शान ये है, अगर वो नाराज रहता है तो फिर तहज्जुद पढ़ने वालों को भी कुफ्र पे मारता है, और अगर वो करम फरमा दे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी को देख के मुस्कुराने से भी जन्नत मिल जाती है, हसन बसरी के हाथ चूमने पर भी जन्नत मिल जाती है, बायजीद बुस्तामी को देखने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की बुनियाद पे भी जन्नत मिल जाती है, अगर वो करम फरमा दे तो किसी चिड़िया को दाना खिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों ही से ठोकर लगा करती है। और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी भी करो और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको जराइम से बचाए, गुनाहों से बचाए। अल्लाह हम सबकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ़ फरमाए। मेरी आपकी कब्र हश्र नश्र को अल्लाह बेहतर बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।